रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मंजूर हसन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिलेटेड है फंडामेंटल राइट्स से, पार्ट 2 चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 जो हमारे पास है। फंडामेंटल राइट्स या बुनियादी हुकूक जो हमारे हैं वो क्या है और पाकिस्तान हमें कौन कौन से बुनियादी हुकूक देता है, तो आज वो हम पढ़ेंगे। इसी तरह चलते हैं चैप्टर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की तरफ। ये रिलेटेड है स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट्स से। चैप्टर 1 जो है ये आर्टिकल 8 से शुरू होके 28 तक जाता है और इसमें हमें सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो बताए गए हैं। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। फंडामेंटल राइट्स का हम अगर बेसिक डेफिनेशन या सैम्पल डेफिनेशन ले लें इंग्लिश में, तो वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स आर डिफाइंड एज बेसिक ह्यूमन फ्रीडम्स दैट एवरी पाकिस्तानी सिटीजन हैज़ द राइट टू एंजॉय फॉर अ प्रॉपर and harmonious development of personality. These rights universally apply to all citizens irrespective of race, place of birth, religion, caste और gender. तो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास जो है वो बेसिक फ्रीडम्स है, बुनियादी जो हमारे पास फ्रीडम्स है वो है जो हर पाकिस्तानी शहरी या जो भी शख्स पाकिस्तान में आता है फॉर द टाइम बीइंग उसे वो हासिल होंगे। और इसका मकसद जो है वो प्रॉपर एंड हारमोनियस डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड सोसाइटी होगा। इसी तरह ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सारे सिटीजन्स को, तमाम जो हमारे पास सिटीजन्स हैं जो एक मुल्क के बाशिंदे हैं उनको हासिल होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रेस, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कास्ट और जेंडर। जो कहाँ से भी हो, कहीं से भी हो, उनका कोई भी जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, वो किसी भी कास्ट से हो, वो गरीब हो, मालदार हो, किसी भी रिलीजन, मुसलमान हो या हिंदू, सिख हो या कहाँ पर भी पैदा हुए हो, उन सब को जो है ये हुकूक हासिल हैं। अब चलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें गारंटी किए गए हैं। तो आर्टिकल 8 जो है उसमें हमें बताया गया है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वाइड। अब बेसिक हुकूक जो हमारे हैं, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक जो हमारे हैं, उनसे कोई भी लॉ अगर तज़ाद करती हो, उनके ख़िलाफ़ जाती हो, तो वो लॉ जो है वो वाइड या नाकारा जो है वो होंगी। आर्टिकल 8 में हमें ये बताया गया है। इसी तरह आगे चलते हैं तो आर्टिकल 9 में हमें सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है। सिक्योरिटी ऑफ पर्सन हमें ये सबसे पहला हक़ ये दिया गया है कि किसी भी आदमी को ज़िंदगी या इज़्ज़त नफ्स से मजरूह नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। के अकॉर्डेंस जो है फिर वो हो सकता है। अगर किसी बंदे को सज़ाए मौत सुनाई दी गई हो कोर्ट की तरफ से, या किसी जुर्म में पकड़ा गया हो और उसे कोई सज़ा सुनाई गई हो, तो वो तो अलग बात है। और उसके अलावा कानून के मुताबिक अगर ना हो तो आप किसी के बंदे की ज़िंदगी नहीं ले सकते, उसकी लिबर्टी या इज़्ज़त नफ्स जो है वो मजरूह नहीं कर सकते। इसके बाद हमें बताया गया है आर्टिकल 10 जो है, आर्टिकल 10 में हमें बताया गया है सेफगार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अब किसी को आप बिला वजह कानून के ख़िलाफ़ आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको जो है डिटेन नहीं कर सकते, किसी जगह में बंद नहीं कर सकते। ये जो है उसके राइट्स के, उसके हुकूक के ख़िलाफ़ है। इसी तरह आर्टिकल 10A जो हमारे पास है वो राइट टू फेयर ट्रायल है। जो फेयर ट्रायल जो है, अगर किसी के ख़िलाफ़ मुक़दमा हो तो उसे फेयर ट्रायल का मौका दिया जाएगा, उसे अपना सफाई देने का मौका दिया जाएगा, उसे वकील का जो है वो एक प्रॉपर वकील उसे प्रोवाइड किया जाएगा, उसके साथ जस्टली एंड फेयरली जो है वो ट्रायल किया जाएगा। इसके बाद है आर्टिकल 11 स्लेवरी, फोर्स लेबर एट्सेट्रा आर प्रोहिबिटेड। तो आप किसी को ग़ुलाम नहीं बना सकते, ग़ुलामी जो है वो मना की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। ये किसी के हुकूक के ख़िलाफ़ है। अगर एक बंदे को आप स्लेव या ग़ुलाम बनाना चाहते हैं तो ये उसके हुकूक के ख़िलाफ़ है। फोर्स लेबर
کسی سے زبردستی محنت نہیں کروا سکتے، کام نہیں کروا سکتے، یہ بھی اس کے عزت نفس اور جو ہے اس کے حقوق کے خلاف ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو حقوق ہمیں دیے گئے ہیں، آرٹیکل 12 میں ہمیں بتایا گیا ہے پروٹیکشن اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ۔ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ ہمارے پاس جو ہے کہ اب ایک بندے نے آج ایک جرم کیا، ایک کام کیا، ابھی وہ جرم ڈکلیئر نہیں ہوا اور 1 سال بعد یا کچھ مہینوں بعد وہ قانون میں ایز جرم جو ہے یا ایز جو ہے کرائم ڈکلیئر کیا گیا، ایک نیا قانون آیا اور اس میں جو ہے وہ ایز کرائم ڈکلیئر کیا گیا ہے یا اسے جرم قرار دیا گیا ہے، تو وہ پچھلے کام کے لیے وہ پھر اس کو آپ قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے کیونکہ لا بعد میں آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس پروٹیکشن اگینسٹ ڈبل پنشمنٹ اینڈ سیلف انکریمنیشن۔ آپ کسی کو 2 مرتبہ جو ہے ایک جرم کے لیے سزاوار نہیں ٹھہرا سکتے۔ ایک بندے نے ایک جرم کیا، اس نے سزا اس کی کاٹی، اس نے جیل کاٹا، اس نے فائن دیا، اسے سزا ملی، تو دوبارہ جو ہے آپ اس کو اسی کرائم کے لیے، اسی جرم کے لیے آپ دوبارہ اسے پنش نہیں کر سکتے، دوبارہ اس کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے، دوبارہ اس کو جیل نہیں بھیج سکتے، دوبارہ اسے فائن نہیں لے سکتے۔ سیلف انکریمنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے کہ آپ زبردستی کسی سے بلوائے کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے۔ ایک بندے نے جرم نہیں کیا اور آپ زبردستی اس سے کہلوا رہے ہیں کہ اس نے وہ جرم کیا ہے، آپ اس سے قبول کروا رہے ہیں، تو یہ بھی اس کے حقوق کے خلاف ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آرٹیکل 14۔ آرٹیکل 14 میں ہمیں بتایا گیا ہے انوائلیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین۔ آپ کسی کی عزت کو جو ہے وہ مجروح نہیں کر سکتے، کسی کی بھی بے عزتی نہیں کر سکتے، وہ چاہے ریٹن میں ہو، چاہے بولنے میں ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، تو آپ کسی کی عزت کو وہ مجروح نہیں کر سکتے، اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آرٹیکل 15 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فریڈم آف موومنٹ ہے آپ کہیں بھی جانا چاہتے ہیں، پاکستان میں، سارے ملک میں یا ملک سے باہر، پر وہ لیگل ہو، اللیگلی نہیں۔ آپ لیگل قانون کے مطابق کہیں بھی جا سکتے ہیں ملک میں، آپ کو کوئی جو ہے وہ لمٹ نہیں کر سکتا کہ آپ یہاں جا سکتے ہیں، یہاں نہیں ہاں اگر وہ قانون کے مطابق ہو تو پھر آپ کو وہ جو ہے آپ کی موومنٹ ریسٹرکٹ کر سکتا ہے، آپ کو روک سکتا ہے کہ اس سے آگے آپ نے نہیں جانا۔ اس کے بعد فریڈم آف اسمبلی ہے۔ فریڈم آف اسمبلی یہ ہے کہ کسی بھی ایسوسیشن کے ساتھ، کسی بھی اسمبلی کے ساتھ، ایک ہجوم کے ساتھ آپ مل سکتے ہیں، کوئی بھی اسمبلی ہو، کوئی بھی لوگوں کا ہجوم ہو، کسی مقصد کے لیے ہو، تو آپ وہاں پر ان کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ اسی طرح فریڈم آف ایسوسیشن ہے، کوئی بھی ایسوسیشن ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی یونین ہو جو لیگل ہو، اللیگل نہیں ہو، قانون کے مطابق ہو، تو آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح آرٹیکل 18 میں بتایا گیا ہے کہ فریڈم آف ٹریڈ، بزنس اینڈ پروفیشن، کہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ جو ہے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی نوکری کر سکتے ہیں، کوئی بھی جاب کر سکتے ہیں، کوئی بھی پروفیشن آپ اپنا سکتے ہیں، لیکن وہ لیگل ہو۔ اللیگل ٹریڈ یا اللیگل بزنس یا اللیگل پروفیشن آپ نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ ڈرگز کا ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں یا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اللیگل ہے، وہ آپ کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح فریڈم آف اسپیچ ہے، آپ کے جو ہے آپ بول سکتے ہیں، آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے خیالات، آپ کی جو رائے ہے وہ آپ ایکسپریس کر سکتے ہیں، لیکن اس پر لمٹ یہ ہے کہ وہ کسی اور کا حق جو ہے وہ یا کسی اور کا عزت جو ہے وہ مجروح نہیں کر رہا ہوں۔ اسی طرح آپ کو آرٹیکل 19A کے تحت آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے۔ کوئی بھی انفارمیشن ہو، کوئی بھی معلومات ہو، آپ کسی بھی سرکاری دفتر سے، آپ وہ کسی بھی سرکاری یا غیر سرکاری دفتر سے آپ وہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ اکارڈنگ ٹو دا لا ہو۔ اب اگر لا نے، قانون نے آپ کو منع کیا ہے کہ آپ یہ نہیں لے سکتے، یہ آپ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، تو پھر وہ آپ نہیں لے سکتے۔ ادروائز کسی بھی محکمے میں، کسی بھی جگہ پر آپ کسی سے بھی جو ہے وہ معلومات لے سکتے ہیں۔ اس سے آگے آرٹیکل 20 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ فریڈم ٹو پروفیس ریلیجن اینڈ ٹو مینیج ریلیجیس انسٹیٹیوشنز۔ آپ جو ہے اپنا
دین آپ کا جو ہے، فار ایگزامپل میرا اسلام دین ہے تو میں اسلام کا دین جو ہے یہ اس کی تبلیغ کر سکتا ہوں، اور میرے جو اس دین اسلام کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، مدارس ہے، جو مسجدیں ہیں، وہ میں مینیج کر سکتا ہوں، بنا سکتا ہوں، اسے تعمیر کر سکتا ہوں، ان کا میں کام کر سکتا ہوں، وہ سارے مینیج کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے سیف گارڈ اگینسٹ ٹیکسیشن فار دا پرپز آف اینی پرٹیکولر ریلیجن۔ آپ کے خلاف جو ہے آپ سے کوئی ٹیکس نہیں لے سکتا اس مقصد کے لیے کہ وہ ایک خاص ریلیجن میں اس کو لگایا جائے گا۔ فار ایگزامپل میں مسلمان ہوں اور مجھ سے اس بات کا ٹیکس لیا جا رہا ہے کہ آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ہم اسلام پر لگائیں گے، یا ہم سکھزم پر لگائیں گے، یا ہندوازم پر لگائیں گے، خصوصی ایک ریلیجن پر لگائیں گے، تو اس مقصد کے لیے ٹیکس آپ سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے سیف گارڈ ایز ٹو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ان ریسپیکٹ آف ریلیجن۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کے ریلیجیس جو انسٹیٹیوشنز ہیں، مدارس ہے یا کوئی اور ریلیجیس انسٹیٹیوشن ہے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، تو وہ سیف گارڈ اس کا خیال رکھا جائے گا۔ آرٹیکل 23 میں ہمیں بتایا گیا ہے، آرٹیکل 23 اور 24 جو ہے وہ پراپرٹی اور پراپرٹی رائٹس سے جو ہے ریلیٹڈ ہے۔ آرٹیکل 23 بتایا پروویژنز ایز ٹو پراپرٹی، اور 24 پروٹیکشن ایز ٹو پراپرٹی رائٹس۔ تو آپ جو ہے پاکستان میں لیگلی آپ پراپرٹیز خرید سکتے ہیں، اس کے جو رائٹس ہے وہ آپ کو مل سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو جو ہے اس سے منع نہیں کر سکتا اگر وہ لیگل ہو۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آرٹیکل 25۔ تو آرٹیکل 25 میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایکوالٹی آف سٹیزنز، سارے جو باشندے ہیں ایک ملک کے، سارے سٹیزنز جو ہے وہ ایکول ہوں گے قانون کی نظر میں، اور جو ہے حکومت وقت کی نظر میں وہ سارے ایکول ہوں گے۔ اس میں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگا کہ یہ جو ہے یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، یا یہ مسلمان ہے، یہ ہندو ہے، تو سارے سٹیزنز جو ہے وہ ایکول ہوں گے۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 25A۔ 25A میں ہمیں بتایا گیا ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن، کہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے کہ ہمیں ایجوکیٹ کیا جائے، ہمیں تعلیم دی جائے اور ہم تعلیم حاصل کریں، یہ ہمیں سب سے جو ہے حق یہاں پر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 26 میں ہمیں بتایا گیا ہے نان ڈسکرمنیشن ان ریسپیکٹ آف ایکسیس ٹو پبلک پلیسز۔ اب اگر پبلک پلیسز کوئی ہے، کوئی عوامی جگہ ہیں، تو وہاں پر آپ ایکسیس کر سکتے، آپ وہاں پر جا سکتے، آپ وہاں پر جو ہے رہ سکتے یا جا سکتے، وہاں پر آپ کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کرے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو کوئی روک نہیں سکتا کہ یہ بندہ جائے گا آپ نہیں جائیں گے، یا آپ جائیں گے اور یہ بندہ نہیں جائے گا، تو کسی بھی ریس یا ریلیجن یا کلر کے بنیاد پر آپ کے خلاف ڈسکرمنیشن نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد ہے آرٹیکل 27۔ تو 27 میں ہمیں بتایا گیا ہے سیف گارڈ اگینسٹ ڈسکرمنیشن ان سروسز۔ جو پاکستان کے سروسز ہے، جو ڈپارٹمنٹس ہے، جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، جہاں آپ نوکری کرتے ہیں، تو آپ کے خلاف وہاں پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کوئی جاب کے لیے، کوئی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں آپ کے خلاف کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کر سکتا کہ آپ غریب ہیں تو آپ کو نہیں مل سکتا، آپ مالدار ہے تو آپ کو جاب ملے گا، یا جاب کے بعد ملنے کے بعد آپ کے خلاف کوئی جو ہے آپ کالے ہیں تو آپ کو ترجیح نہیں دی جائے گی، آپ سفید ہیں تو آپ کو ترجیح دی جائے گی، یا آپ مسلمان ہو یا کرسچن ہو، یا کسی بھی بنیاد پر کے خلاف ڈسکرمنیشن نہیں کی جا سکتی۔ اور آخر میں ہمیں آرٹیکل 28 میں بتایا گیا ہے کہ پریزرویشنز آف لینگویج، اسکرپٹ اینڈ کلچر، جو ہماری زبان ہے، جو ہمارا کلچر ہے، جو ہمارے اسکرپٹس ہے، بکس ہے، اس کو پریزرو کرنا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ تھا شارٹلی ہمارے حقوق کے بارے میں، کون سے حقوق ہمیں حاصل ہے۔ اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ایک ایک حق ہمارا کس طرح ہے، ایکسپلین کریں گے اسے، اور بتائیں گے کہ آپ نے کس طرح اس حق کو، اس رائٹ کو استعمال یا ایکسرسائز کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔